अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद ताहा और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाजरीन इकराम, बानी पीटीआई इमरान खान से मुलाकात का दिन था। बड़ी तादाद में वर्कर्स, सपोर्टर्स और कारकुनान मौजूद थे। इजहार यकजहती किया और इमरान खान की बहनें भी अडियाला जेल पहुंची, वो भी सरापा एहतजाज रहीं। इसके साथ ही साथ बैरिस्टर गोहर, जो कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं और एक माहिर कानूनदान हैं, वो भी अडियाला जेल पहुंचे। उनने मीडिया टॉक की है। इस वक्त वो तबादला ख्याल कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और इनने बात सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा स्टेटस पे नहीं की। इनने बात सिर्फ मौजूदा सूरत हाल जो कि तहरीक इंसाफ के साथ बीत रही है, इमरान खान की मुलाकातों की बंदिश के हवाले से नहीं बात की, बल्कि दीगर अमूर पे भी इनने तबादला ख्याल किया है। करंट अफेयर्स के ऊपर भी इनने खुल कर बात की है। आइए आपको इनकी गुफ्तगू की जानिब लेके जाते हैं। देखिए, मुलाकातें बड़ी ज़रूरी है और ये अभी 37 हफ्ते हो गए कि मुलाकात नहीं हो रही और न डॉक्टर की, न फैमिली की, न हमारी मुलाकातें। और ये मुलाकातें बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुलाकातों से सारी तशवीश है और मैं समझता हूँ कि ये इतनी ज़्यादा हो गया कि ये इंतहाई गैर इंसानी सलूक है। इसलिए सारे लोग आ रहे हैं इजहार यकजहती के लिए। आपकी बात दुरुस्त है। लास्ट टाइम ये गुफ्तगू मुलाकातों से फैमिली से रिलेटेड बातचीत हुई थी। लास्ट टाइम बुशरा बीबी की फ़ैमिली की मुलाकात हुई है। आज हमें उम्मीद है वो आई हैं कि शायद उनकी मुलाकात हो जाए। ये बात ज़रूर आने नाप होती रही है। ये ऐसा नहीं था जिस तरीके से लोगों ने कोट किया, किस वक्त कौन सी जगह पे पैगाम आया था। लेकिन यस, हुकूमत से हमारी जो दरख्वास्त थी, जिन लोगों से बातचीत करते हैं, उनके सिलसिले में उन्होंने ये मैसेज ज़रूर दिया था कि बहनों में से एक बहन की मुलाकात करा सकते हैं। वो एक लेटर लिख कर के कहें कि जी मैंने मुलाकात करनी है और इसमें ये भी हो कि बाहर आकर के कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करूँगा तो मुलाकात हो जाएगी। और इस पे फैमिली की तरफ से ये कंसेप्ट ज़रूर था कि नहीं, हमारी सब की मुलाकात होनी चाहिए। और मुलाकात में उन्होंने ये भी कहा था कि ये हमारा हक़ है। बिल्कुल हम समझते ये उनका हक़ है। 3 बहनों की मुलाकात और फैमिली की बाकी मेंबरान्स की मुलाकात, वकला की मुलाकात, तो ये बात ज़रूर हुई थी। लेकिन एनीवे उसके बाद मज़ीद पेशरफ्त नहीं हो सका। मैं कहूँगा कि जहाँ तक मुलाकात का ताल्लुक़ है तो उस पर कदगने दोनों तरफ से ना लगे। देखिए, हुकूमत की तरफ से भी या दूसरे लोग जो हैं वो भी कोई ना करें, जेल इंतज़ामिया वाले भी ना कहें कि मज़ीद इसमें जितना आप इसको तूल देंगे इसमें नफ़रतें बढ़ेगी, इसमें तफावतें बढ़ जाती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा एक तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। देखिए, खान साहब 5 मरतबा हॉस्पिटल चले गए। जनवरी के बाद उसको 5 मरतबा हॉस्पिटल लेके गए। बुशरा बीबी को 2 मरतबा हॉस्पिटल लेके गए। ये अगर किसी भी चीज़ के वो इंटाइटल ना हो, साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से, एक बड़े लीडर की हैसियत से, आइन कानून के मुताबिक, लेकिन फिर भी इंसानी हमदर्दी पे भी हो सकता था। लेकिन ऐसे में आप करेंगे तो आप एक मैसेज देना चाहते हो कि नहीं जी, जो ख़ास लोग जिस तरीके से चलाना चाहेंगे वही होगा। और मैं समझता हूँ ये बिल्कुल नामुनासिब है। कि एक तरफ पीटीआई कहती है कि जितने भी बड़े फैसले हैं वो मुशावरत के बगैर नहीं कर सकते, खान साहब से मुलाकातें ज़रूरी हैं, खान साहब अवाम के हकूक़ के लिए जेल में हैं। दूसरी तरफ आप जो है वो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का बाइकाट कर देते हैं। तो क्या ये खान साहब की मुशावरत से हुआ? क्या किसी ने पैगाम दिया? अगर पैगाम दिया तो पैगाम रसान कौन था? अगर नहीं तो फैसला किसने लिया? नहीं, देखे, जो आज़ाद कश्मीर रिलेटेड हमने सब चीज़ों को देखा था। एंड ऑब्वियसली हम खान साहब के साथ चाहते हैं कि उन्हीं के मशवरों के साथ सारे फैसले हो। लेकिन जब एक फ़ैसला आपने लेना और आपके पास टाइम ना हो और एक्सेस किसी सूरत ना मिले तो फिर उन सर्कमस्टांसेस में हम ज़रूर फैसला करते हैं। इसमें पॉलिटिकल कमेटी बैठी थी। हमने जो 2 बोर्ड बनाए थे पार्लियामेंट्री कश्मीर इलेक्शन के लिए, उनके मेंबरान को भी रखा था। आज़ाद कश्मीर के जो लीडरशिप है उनको भी हमने साथ रखा था। और आज़ाद कश्मीर की इस वक्त की जो सूरत हाल है और लोगों के जो वहाँ हालत है इस वक्त, धरना जो लोग दिए बैठे हैं, जिस वक्त सरकमस्टांसेस है, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के फैसला किया था कि हम बॉयकॉट करेंगे। फैमिली की मुलाकात हुई, फैमिली की मुलाकात के अंदर कुछ वहाँ से निकला, खान साहब की सेहत के हवाले से कोई पैगाम आया या उसके अलावा कोई पैगाम आया? सर देखो, फैमिली की मुलाकात हुई है। बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात हुई है, लेकिन उनकी भी खान साहब से मुलाकात नहीं हुई। बुशरा बीबी से मुलाकात हुई थी। मेरे पास जो पैगाम आया उनमें कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं आया एज सच। लेकिन एनीवे ये तो ज़रूरी है कि खान साहब के साथ मुलाकात की यकीन दहानी भी करवाई गई थी। वो कहना कि वो 3 से 4 बार पुलिस वालों के पास गई, उनसे पूछा कि हमारी मुलाकात है या नहीं,
لیکن ملاقات نہیں کروائی گئی اس کے نہیں ملاقاتیں ہونی چاہیے، لیکن دیکھیں ملاقاتیں کا طریقہ کار یہ تو نہیں ہے کہ میں جا کے کہہ دوں جی میری ملاقات کراؤ. ان کو بھی انہوں نے ایک SOP قسم کا رکھا ہے. ہونا تو ایسے ہی چاہیے کہ جو ہمارا روٹین کا ڈیٹ ہو اسی پہ آ کر کے ساری بہنیں ملے، لیکن جو سرکمسٹانسز ہے اس کی لائٹ میں ہم نے ایک جس طریقے سے پروسیجر فالو کیا وہی ہم فالو کرتے رہتے ہیں، لیکن ہونا چاہیے. گور صاحب یہ بتائیں، اس وقت PTI میں دو چیزیں چل رہی ہیں. ایک جرحانہ گروپ ہے، احتجاجی سیاست کرنا چاہتا ہے. ایک وہ ہے جو نرم رویہ رکھ کے کوئی ریلیف لینا چاہتا ہے. اس نرم رویے والے کو آپ لیڈ کر رہے ہیں اور کسی حد تک عمران خان کے لیے آپ ریلیف لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ نے خود کہا کہ بہنوں کی طرف سے تحریری طور پر لکھ کر نہیں دیا جا رہا اور نہ ہی وہ ولنگ ہے کہ جن کو اجازت مل رہی ہے وہ جائیں. تو کیا اس رویے کو آپ سمجھتے ہیں کہ درست نہیں ہے موجودہ حالات؟ دیکھیں اس نہیں، دیکھو دونوں چیزیں کہ ایک عرصے تک ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں اور ان ملاقاتوں کے بعد بار آ کر جو سیاسی بیانیہ بنایا جاتا رہا، کیا وہ درست عمل تھا جس کے بعد ملاقاتوں پہ پابندی لگی؟ دیکھو میں دونوں کا ذکر کرتا ہوں. جہاں تک اس کا تعلق ہے تو دیکھو میں تو یہ کہوں گا کہ ملاقاتوں میں کوئی دو رائے نہیں ہونے چاہیے. قانون آئین اور SOP کے مطابق ہے، رولز کے مطابق ہے، آرڈر کے مطابق ہے، پورے کے پورے میٹنگ کرا دو. لیڈرشپ کی ملاقات کراؤ، وکیلوں کی ملاقات کراؤ، بشرا بی بی کی فیملی کی ملاقات کراؤ، خان صاحب کی فیملی کی ملاقاتیں کراؤ. اس میٹر کو ونس اینڈ فار آل پٹ اٹ ٹو ریسٹ. اب جب دوسری بات ہے کہ جی اس پہ علیمہ باجی نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے انہی کی سٹیٹمنٹ تھی. ون ٹائم کا ایک آفر ضرور آیا تھا اور ہم نے اس کا ذکر کیا، اور میرا خیال ہے اس کا کئی مرتبہ علیمہ باجی نے اس کا ذکر کیا ہے، اور ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ ہمارے ایک کے بجائے جو ہماری باقی رائٹ ہے وہ ہم گیو اپ نہیں کرنا چاہتے. اس لیے ایک ہی بہن کی بجائے ہم لیٹر لکھیں گے تو ہماری تینوں بہنوں کا یہ رائٹ ہے، اور ان کا کہنا یہ تھا اس وقت، لیکن انہوں نے اس کی پوری تفصیل دی ہے. دیکھیں جہاں تک بیانیے کی بات ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا ملک ہے، اتنا بڑا سب کچھ ہوا، اتنے مئے سے اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو کامیابی سے اتنا بڑا نوازا ہے. اگر چھوٹے چھوٹے باتوں کو آپ مد نظر رکھیں گے تو ایک سٹیپ ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. ملک کے لیے، بلکہ بہتری کے لیے، جمہوریت کی خاطر، استحکام کی خاطر، اس ملک کی دفاع کی مضبوطی کی خاطر اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی کو اور اس کے رول کو اور اس کے لیڈر کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. سپیس دینا ہوتا ہے اور ہر چیز پہ آپ کمپرومائز نہیں کرتے، لیکن سم ٹائم آپ نے ایک سٹیپ پیچھے ضرور جانا ہوتا ہے. علیمہ خان چینج سرکمسٹانسز تقاضا کرتے ہیں کہ مزید اس قسم کا تناؤ نہ رہے. اسی لیے میں نے کل کہا تھا کہ دیکھو اب علیمہ باجی کی جی ٹرائل ہے وہ بھی کنکلوژن کی طرف آ گیا. اگر اسی میں بھی آپ لوگوں، میں نے لاسٹ ٹائم بھی یہ کہا تھا، ازالہ عدلیہ سے میں نے درخواست کی تھی کہ خان صاحب کے خلاف اگر ایڈورس آرڈر آئیں گے تو اس سے مزید تناؤ بڑھے گا، اس سے ملک میں بہت ڈیوائڈ کریٹ ہوگا، اس سے بہتری نہیں ہوگی. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قانون کی بالادستی کے لیے میں مجرم کو سزا دیتا ہوں، نہیں ایسا نہیں ہے. یہ مجرم کو سزا نہیں دینا، یہ آپ سسٹم کو ڈیریل کرنے کی کوشش ہے. پورا ایک آپ لوگوں کو وہ کر رہے ہو جی، اس سپیس سے نکال ہی رہے ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے. ابھی علیمہ باجی ہے، اس کا ایک ٹرائل ہونا ہے. دیکھیں آپ اس چیزوں کو روکیں. آپ اس چیزوں کو روکیں گے تو جتنا تناؤ پیدا ہو چکا ہے، جتنے ایڈورس آرڈر آ چکے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو صحیح کر دیں. اگر اس میں سے آپ ایڈ اپ کرتے جائیں گے، پارلیمنٹیرین کنوکٹ بھی ہو گئے، ان کو سزائیں بھی ہو گئی، وہ ڈسکوالیفائی بھی وہ چلے گئے. یہ 10-12 پارلیمنٹیرین پارلیمنٹ میں ہوتے، میں یقین سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اس سے بہتری آ جاتی بجائے اس کے کہ آپ نے ان کو باہر نکالا. کوئی فرق نہیں پڑتا، جتنا ڈیمیج ہونا تھا وہ ہو گیا ہے. دیکھو اور جن چیزوں کی وجہ سے میں کہتا ہوں مئی 2025 کے بعد جو پوری قوم یونائٹ ہوئی اور ہم سارے یونائٹ ہوئے، اور انڈیا جیسے کننگ دشمن کو 2 نمبر مودی کو جس طرح شکست ہوئی ہے اور وہ پاکستان کو انگلی دکھاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے اور قوم کی یکجہتی سے اور افواج پاکستان کی قربانی اور بہادری سے انگلی نہیں، اس کا پورا ہاتھ انہوں نے توڑ دیا. تو اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں اس کے بعد ایک چینج ہونا چاہیے تھا ملک کے اندر بھی کہ نہیں جی اب ایسے سرکمسٹانس سے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ مزید کنوکشنیں نہ ہو، مزید ایڈورس آرڈر نہ ہو، مزید یہ جو چیز تناؤ پیدا کرنے کی طرف ہمیں لے کے جائیں اس کو سٹاپ کرو. علیمہ خانم کہتی ہے کہ بیرسٹر گور کنفیوز ہے. کیا کنفیوژن ہے سر؟ دیکھو میں کبھی ان کے سوالوں پہ کمنٹ نہیں کرتا، بٹ میں یہ ضرور کہوں گا الیکشن پہ ہم نے جو فیصلہ کیا ہے آزاد کشمیر پہ بڑا کلیئرلی ڈیسیجن لیا ہے. سارے پارٹی جوائن کیے، سارے لیڈرشپ کو جوائن کیا، گراؤنڈ ریالٹی کو ہم نے دیکھا، وہاں کے سرکمسٹانسز کو دیکھا، آزاد کشمیر کی سچویشن کو دیکھا. اب اس میں ہم نے کیا کچھ ڈسکس کیا، 4 دن مسلسل ایوری سنگل نائٹ ہم 2-2 3-3 گھنٹے ہم نے میٹنگ کی اور پھر یہ فیصلہ کر لیا. گور صاحب یہ فرمائیں کہ آزاد کشمیر الیکشن کا بائیکاٹ کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ الیکشن تک آپ اپنے ووٹر کو انٹیکٹ رکھ پائیں گے؟ اور سیکنڈلی یہ کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی سپورٹ کر کے
پی ٹی آئی اس آزاد کشمیر کے سارے سسٹم کے خلاف ان کو باہر نہیں دے رہی؟ اور ایک سوال یہ بھی کہ کیا یہ درست بات ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے جیل میں ہونے کے باعث جو موجودہ تنظیم چلا رہی ہے پارٹی کا ایک بڑا حصہ اس کے فیصلوں کو نہیں مانتا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پارٹی کے اندر سے بغاوت جو ہے وہ باہر آ رہی ہے؟ نہیں، دیکھو پارٹی میں بغاوت نہیں ہے، پارٹی میں فارورڈ بلاک نہیں ہے، خان کے لیڈرشپ میں سارے متفق ہیں۔ جہاں تک آزاد کشمیر کا تعلق ہے تو ہم دو ٹوک کہہ چکے ہیں کہ دیکھو ہم ریاست مخالف بیانیوں کو نہیں سپورٹ کرتے، ہم حرزہ سرائی کو نہیں سپورٹ کرتے، ہم عوامی مطالبات جو لوگ کر رہے ہیں محرومی کے خلاف ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ وہی کر رہے ہیں، اور اس کے حل کے لیے کوششیں ہونی چاہیے، مصلحتی کوششیں ہونی چاہیے تاکہ مسئلہ رزال ہو، اس میں خون خرابہ نہ ہو اور لوگوں کو ان کے حقوق ملے، کسی جان و مال کا نقصان نہ ہو۔ اسی کے لیے ہماری چکزئی صاحب، آپ کے خیال میں چکزئی صاحب جب جائیں گے، مولانا صاحب جائیں گے، جماعت اسلامی والے جائیں گے، باقی لیڈر جائیں گے، تو کیا وہ لوگوں کو انتشار پہ اکسائیں گے؟ ہم نہیں چاہ رہے کسی صورت کے کشمیر کاس کو نقصان ہو۔ کشمیری پاکستانی ہے، پاکستانی کشمیری ہے، وہ کاز ہمارا ہے، ان کا درد دکھ ہمارا ہے، ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ بہتر ہو۔ لیکن آپ کو دو ٹوک کہا کہ ہم کسی ایسی چیز کو کسی صورت سپورٹ نہیں کر رہے ہیں جس میں لوگ یہ امپریشن دے دیں۔ آپ جو ہے وہ الیکشن کمپین میں جاتے یہی بیانیاں جو ہے عوام کے سامنے رکھتے، دیکھیں اگر الیکشن ماحول ہوتا تو ہم ضرور کرتے، اور ہمیں جب بریف کیا تھا تو اس پہ سب سے زیادہ بریف ہمیں ان لوگوں نے کیا جو ہماری لیڈرشپ ہے، جو وہاں لوگوں میں موجود ہے، اور انہوں نے کینڈیڈیٹ، اور لاسٹ ہماری جو کنسلٹیشن ہوئی اس میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو ہمارے ٹکٹ ہولڈر تھے، ریکمنڈڈ ٹکٹ ہولڈر، ٹکٹوں کا تو فیصلہ بھی ہونا تھا، وہ بھی تھا، لیکن ان سب میں ہم نے پورا ایک متفقہ فیصلہ کر لیا کہ وہاں کے حالات نہیں ہیں۔ ہاں ہماری باقی جو گریوینسز ہے وہ بھی اپنی جگہ ہے کہ ہمارا نشان نہیں ہے، ہمیں وہاں پارٹی رجسٹر ہونے نہیں دیا گیا، سپیس نہیں دی جاتی، یہ جو سیاسی مسائل ہے یہ اپنی جگہ، لیکن آزاد کشمیر کی جو اس وقت حالات ہے وہ کنڈوسیو نہیں ہے فور دی الیکشن۔ تو ہم نے کہا الیکشن پروسیس ایسا ہو جس میں لوگ فری ٹرانسپیرنٹ طریقے سے پارٹیسپیٹ کر سکے، اس کے لیے۔ لیکن ایک دو ٹوک الفاظ میں نے جس طرح آپ کے کوشچن پہ کہا ہے، حرزہ سرائی کے ہم سپورٹ نہیں کرتے، ریاست مخالف بیانیے کے سپورٹ نہیں کرتے، کاز کو کوئی وہ کر دے اس کو سپورٹ کسی صورت نہیں کریں گے۔ انڈیا جو بیچ میں سے پروپیگنڈا کرتا ہے اس کی ہر صورت میں اختلاف ہونا چاہیے۔ اور صاحب یہ بتائیں، نورین نیازی کی ملاقات کی جو آفر ہے وہ آج بھی ویلڈ ہے یا نہیں؟ سر میں نہیں سمجھتا کہ آج، دیکھیں آج ٹیوزڈے، آج کوئی نہیں ایسی آفر ہوگی، لیکن آفر نہیں، رول کے مطابق تو میں ضرور کہوں گا کہ ہونی چاہیے۔